टॉपिक की तरफ आती हूँ जनाब। आज का टॉपिक ऐसा है जो मुझे लगता है मुझे आपको हम सबको ना आजकल ज़रूरत है। हम बात करते हैं, लफ्ज़ सुनते हैं नाकामी या फिर रिजेक्शन। हम जब सुनते हैं कि रिजेक्ट हो जाना, चाहे वो ज़िंदगी के किसी शोबे में, किसी फील्ड में, किसी कारोबार की बात करें या फिर रिश्तों की बात करें, ओवरऑल जब हम अपनी पूरी ज़िंदगी को देखते हैं तो जो बात होती है ना, किसी भी चीज़ में नाकाम हो जाना, रिजेक्ट बार बार होना, फिर उन चीज़ों से तंग आके, दिल बर्दाश्त होके हम में ना हिम्मत नहीं रहती, हम हिम्मत हार जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही होगा कि अगर हम ज़िंदगी के किसी भी शोबे में अगर रिजेक्ट हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इस्लाम भी कहता है, कुरान भी कहता है, और जब हम अपने कायद का फरमान देखते हैं, उन्होंने भी कहा ट्राई ट्राई अगेन, काम काम एंड काम। ये आप अपना काम जो है, ये जो आपकी कोशिश है, जो आपकी लगन है, जो स्ट्रगल है, वो जारी रहनी चाहिए। लेकिन जब आज अगर मैं मौजूदा दौर को देखूं, हालात हाज़िर को देखूं, तो हमें लगता है कि हर चीज़ में इंस्टेंट फौरी हमें रिज़ल्ट चाहिए। और जब फौरी हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता या जिस तरह का हम रिज़ल्ट, जिस तरह की रिज़ल्ट की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, अगर वो उस उम्मीद पे पूरा नहीं उतरता रिज़ल्ट, तो भी मायूस हो जाते हैं। तो जनाब, आज का टॉपिक हम सब के लिए बहुत मुफीद साबित होने वाला है, क्योंकि ज़िंदगी में नाकामियाँ हम सबको उनका सामना करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें घरेलू मामलात में देखें, अगर हम अपने दफातर के मामलात में देखें, अपने बिजनेसेस में देखें, तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिसमें हमें नाकामी होती है। लेकिन उस नाकामी को कामयाबी में कैसे बदलना है, किस तरह से अपनी जो मेहनत है, अपनी जो स्ट्रगल है, उसमें एक तसलसल रखना है और आगे बढ़ते जाना है एक नेक नीति के साथ, मेहनत के साथ, किसी भी दबाव में या किसी भी प्रेशर में आपने नहीं आना। तो इसी पे बात करेंगे। इंतहाई अहम टॉपिक है। इस पे डिस्कशन के लिए हमें चाहिए एक मोटिवेशनल स्पीकर जो हमें प्रॉपर गाइड कर सके। तो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया जी। हमारे साथ है आमिर हबीब खटक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आमिर? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? मैं ठीक ठाक। आमिर, बहुत शुक्र आपने वक्त दिया। हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी के किसी भी शोबे नाकाम हो जाए तो क्या करना चाहिए। अच्छा, हम बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं, बल्कि आज भी जो बड़े हैं वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अब जब बंदा बार बार नाकाम हो रहा है, वो क्या करे, और ये रिजेक्शन की नाकामी आ क्यों रही है, इसकी जो बुनियादी जो बेसिक वजह है जो आप समझते हैं कि अगर आज हम अपनी लाइफ में या किसी भी गोल को अचीव करने में नाकाम हो रहे हैं, तो बुनियादी बेसिक जो वजूहात हैं वो क्या आ रही हैं, कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि मैस मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पे सिर्फ कामयाबी की बात हो रही है। रिजेक्शन की बात कोई भी नहीं कर रहा, ऐसे जो ही है। कि रूट कॉज कामयाबी में बात तभी हो सकती है जब व्हेन यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर सकें। एग्जैक्टली। एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी बढ़ गई हैं लोगों की। बहुत। इतनी एक्सपेक्ट अपने आप से इतनी नहीं होती जितनी दूसरों से होती हैं। लाइक आपको अपना नहीं पता होता कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बट यू एक्सपेक्ट कि दूसरे लोग आपके लिए ज़्यादा आपकी फेवर्स में रहें, आपकी खिदमत करें, या जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे वो डबल, वो पैसा डबल वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है कि एक्सपेक्टेशंस भी एग्जैक्टली, इसी बिल्कुल तरह बिल्कुल ऐसे ही कि। है। और दूसरा ये है कि स्पेशली डिजिटलाइजेशन होने की वजह से पहले हमें नहीं पता था कि ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट क्या है। और अब ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट में हम इतने कनेक्टिव हो गए दुनिया से कि जब हम कंपेयर करते हैं कि लाइक आपके सर्कल में या फॉरेन में ओवरसीज़ कोई बंदा बैठा हुआ है, वो इतना सक्सेसफुल हो रहा है, मैं क्यों इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा। नहीं, सो वहाँ पे जो एक गैप फील होता है सोशल इनजस्टिस का, कि आपके पास एफर्ट्स तो कर रहे होते हैं लेकिन आपकी सोसाइटी, आप अपनी सोसाइटी को नहीं समझ रहे होते कि अगर जो बाहर बैठा बंदा तरक्की कर रहा है तो मैं उस तरह की तरक्की क्यों नहीं कर रहा। जो मिस मैच ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, रियलिटी और एक्सपेक्टेशन होती है, तो अल्टीमेटली एक रिजेक्शन की तरफ, रिजेक्शन आपका मुकद्दर होगी। तो इसी वजह से आप लोग को यू हैव टू बी क्लियर कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपने लाहौर जाना है तो आपने लाहौर की गाड़ी में जाना है। आप पेशावर की गाड़ी में बैठ के ये उम्मीद ना करें कि मैं लाहौर जाऊंगा। सो अल्टीमेटली रिजेक्शन इज़ योर, लाइक आपके मुकद्दर में रिजेक्शन ही आपको फेस करनी पड़ेगी। सो रियलिटी और जो एक डे ड्रीमिंग है या एक हमेशा आजकल हम एक, मैं कहूँगा कि वर्चुअल रियलिटी में रह रहे हैं, रियल रियलिटी में नहीं रह रहे कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, हम वेयर डू वी स्टैंड।
اگر آپ کو یہ اگر بینگ پاکستانی اگر ہم بات کریں، علامہ اقبال کی ساری پوئٹری کو اگر آپ انالیسس کریں کیسے پاکستان موومنٹ سکسیسفل ہوئی، اس میں ایک ہی پوائنٹ تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا، جی خودی کو کر بلند اتنا نہیں کیا، لیکن وانٹ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. ایگزیکٹلی، تو خودی کا ذکر خودی کا جب تک آپ کو سیلف اویئرنیس نہیں ہوگی، خودی آپ کا میسج کلیئر نہیں ہوگا، تو الٹیمیٹلی ریجیکشن آپ پہ فرض ہو جاتی ہے کہ آپ نے لازمی ہی لائف میں خود کو نہیں پہچانا، خود کو نہیں پہچانا. جس طرح میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ لائک آپ خود اتنے انویسٹ نہیں کرتے جتنے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو لائک فرسٹ یو ہیو ٹو سی یور سیلف کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ، کی امیدوں کی بھرمار. جی. اور اسی کانٹیکس میں جب وہ مزید چیزوں کو آپ ایگزیجریٹ کرتے ہیں اور ریوارڈ نہیں ملتا آپ کو ان ریٹرن، آپ کو کچھ نہیں ملتا، تو ریجیکشن اور ہوپ لیسنس، اور لائک اب ٹین ایجر بچے ہیں ان کے آپ سوشل میڈیا پہ ان کو دیکھیں، ڈپریشن اور اس طرح کے وہ فیشن بن گیا. اور وہ اس کے بیکٹ پہ کیا ہمارے مارکس اسٹیٹس سمبل کہ اگر آپ ڈپریشن ہے تو آپ بڑے ایلیٹ سمجھے جاتے ہیں، ایلیٹس میں شمار ہوتا ہے. حالانکہ یہ کیونکہ یہ ایلیٹس کا ایریا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ایک مڈل کلاس یا انڈر پریویلیج کلاس کا بندہ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی ڈپریشن ہونا چاہیے. اچھا عامر، یہاں پہ نا دو طرح کے اس وقت مجھے لگتا ہے معاشرے میں لوگ پائے جا رہے ہیں. ایک تو وہ جو کہ کرتے کچھ نہیں ہیں لیکن ان کی توقعات، ان کی امیدیں بہت زیادہ ہے، یا بہت زیادہ سوچتے ہیں، یا بہت ہی زیادہ محنت کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے کہیں گول سے جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. وہیں پہ دوسرے لوگ جو تنگ نظری یا محدود سوچ رکھنے والے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اس میں رکاوٹ جو آپ کی کامیابی میں بن رہی ہے، وہ زیادہ کس کو آپ اس میں سب سے دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہیں، بٹ دونوں اپنی جگہ پہ ان کی ایک ویلیو یا کریڈیبلٹی ہے کہ دونوں آپ کو ڈسٹرائے کرنے میں برابر کردار ادا کرتی ہیں. لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ حسد جو ہے نا ہمارے معاشرے میں، وہ ریجیکشن کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. کیونکہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو وہ آپ سے لے کے نہیں نوازا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے نوازا ہے اسے، اس نے آپ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سو الٹیمیٹلی آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے حصے کا مانگیں، نہ کہ کسی اور کے حصے کا. تو آپ کو ریجیکشن والا ایلیمنٹ آپ کو خود ہی سمجھ، آپ جب اب اس چیز کو انالیسس کریں گے یار میرے اندر کیا کمی ہے، تو ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے. اپنے گریبان میں جھانکنے کا جو محاورہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یو شوڈ ڈو سیلف انالیسس کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ. اگر آپ اس چیز پہ نہیں ایمفیسائز کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو دوسری کی کامیابی نظر آئے گی لیکن اپنی ویکنیسز کبھی نہیں نظر آئیں گی. اور وہ تنگ نظری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی زندگی پہ اتنا چھا جائے گا کہ آپ اگر کامیابی آپ کا بالکل رائٹ بھی بنتا ہے 2+2 اگر آپ کے فیور میں بنتا ہے تو وہ کبھی 2+2 نہیں ہو پائیں گے. وہ کبھی وہ 5 ہی رہے گا، فار ایور 5 ہی رہے گا، کیونکہ آپ نے خود ہی ایک ویژن کریٹ کیا ہوا ہے. اور اسی آپ سوچ کے اندر آپ گھوم رہے ہیں، اسی میں جی رہے ہیں. مزید بھی ہم بات کرتے ہیں، بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین مزید بھی جانتے ہیں کہ اگر بار بار انسان ریجیکٹ ہو رہا ہے، بہت سارے ایسے نوجوان دیکھنے میں ملے ہیں کہ جو اگر ان کی پسند کی جاب انہیں نہیں ملتی یا کسی اپنی پسند کی فیلڈ سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، ایون رشتوں کی بات کریں وہاں سے ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سب سویرا. آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. کامیابیوں کی تو سبھی بات کرتے ہیں، کوئی کامیاب ہو جائے تو ہر کوئی اس کی واہ واہ کرتا ہے، اس کے کامیابیوں کے بڑے چرچے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ زندگی میں ناکام ہو رہے ہیں، اور ناکامیوں پہ بات کرنا مجھے لگتا ہے زیادہ ضروری ہے. جب آپ یہ جان لیں گے کہ آپ کی زندگی میں اگر آپ بار بار کسی بھی شعبے میں یا کسی بھی لائف کے کسی بھی موڑ پہ آپ ناکام ہو رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے، کہاں پہ ایشو آ رہا ہے، یہ جب آپ پہچان جائیں گے نا تو بلیو میں آپ کبھی کہیں پہ مار نہیں کھائیں گے. لیکن بات یہ ہے جسے ہم ڈسکشن بھی کر رہے ہیں کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. ہم کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں، اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے. کہیں ہم سے کوئی مس ایپ ایسا ہو بھی گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو رہے ہیں، تو ہم بالکل بات نہیں مانیں گے. بلیم گیم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اپنی بات، اپنی غلطی، اپنی کوتاہی، اپنی لاپرواہی ہم دوسروں پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے ہمارے اس وقت، اگر میں نوجوانوں کی خاص کر بات کروں، ان میں جو اس وقت ڈپریشن، انزائٹی کا جو ایک ایلیمنٹ پایا جا رہا ہے، یا پھر سوسائڈ کی طرف وہ جا رہے ہیں، دل برداشتہ ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے. ایک تو انسٹنٹ انہیں کامیابی چاہیے، دوسرا اگر وہ کسی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں تو اپنی کہیں نہ کہیں غلطی ضرور ہوتی ہے. پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا
سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ. تو اسی پہ ہم بات کریں. عامر مجھے بتائیے گا کہ وہ بچے، وہ نوجوان، کیونکہ ہم اپنے اگر ملک کی بات کریں ریسرچ دیکھیں تو 64% سے زائد ہماری جو یوتھ ہے ماشاء اللہ سے، اور بڑے قابل بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا، ایک جگہ پہ ناکام ہو گئے ہیں تو بس گھر بیٹھ جانا، دل برداشتہ ہو جانا، نہیں میں نے تو دوبارہ انٹرویو کے لیے نہیں جانا، میں نے تو دوبارہ اس کام میں انوالو نہیں ہونا کیونکہ میں آلریڈی ناکام ہو گیا ہوں، میرے دوست یا رشتہ دار جو ہے وہ کیا کہیں گے. اور اس وجہ سے بہت سارے ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں جس میں ڈپریشن آ جانا، جس میں سوسائڈ کیس جو ہے نا وہ بہت سارے رپورٹ ہوئے. تو ایسے لوگ، ایسے بچے جو اگر ناکام ہو گئے، ایک سے زائد دفعہ انہیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ایکچوئل میں آپ بتائیں، آپ نے گائیڈ کریں ایک تو وہ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کس طرح سے کام کریں یا کنٹرول کریں تاکہ وہ ڈپریشن کی طرف نہ جائیں، دوسرا وہ کیسے ان ناکامیوں سے اپنی کامیابیوں کا سفر کا آغاز کریں. اس کے اگر میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں بیفور کمنگ ٹورڈز کوپنگ اسٹریٹجیز، یہ بنیاد پیرنٹس رکھتے ہیں کہ پیرنٹنگ میں ہی اسٹارٹ میں ہی بچہ چھوٹا سا ہے، پری اسکول میں 1 to 3 انیشیل اسٹیجز میں ہے، اس کو میک شور کیا جاتا ہے کہ 99.1% مارکس آنے چاہیے. اور وہ جو اسکولز میں بھی انفارچونیٹلی اس طرح کی پرسنٹیج بنتی ہے، پہلے پوزیشن والا 99.009% ہے، پھر 2% ہے، سب کو ہی پوزیشنز دی ہوتی ہیں. سو وہاں سے بچے کے اندر ایک سیلف اسٹیم بہت ہائی چلی جاتی ہے کہ لائک آئی ول بی آلویز اے اچیور اینڈ آئی ول آلویز بی پرفیکٹ. تبھی سے شروع ہو جاتا ہے تبھی سے جب شروع وہ ہو جاتا پڑھائی کی سٹیج پہ ہوتا ہے. کیونکہ اب ایک جنرل یہ انالیسس کریں، میٹرک میں جب بچہ ہوتا ہے 90% مارکس تک آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ ایف ایس سی میں آتا ہے تھوڑا سا اسٹل ہمارے جس طرح کہ آپ نے کہا ہماری یوتھ کافی ٹیلنٹڈ ہے، ہماری ہارڈ ورکنگ ہے، اسمارٹ ورک نہیں کرتی، تو وہ ہارڈ ورک جو ہے وہ ان کے گلے پڑ جاتا ہے کہ مطلب وہ چاہے اس کا انٹرسٹ کمپیوٹر سائنسز میں ہے، وہ میڈیکل کے سبجیکٹس میں آ رہا ہے، تو پہلے تو ڈیسیجن یہ بنیاد ہی غلط رکھی گئی ہے. جب بنیاد غلط رکھی گئی ہے، آگے عمارت میں آفٹر شاکس آتے رہیں گے ڈفرینٹ پیٹرن میں. تو جیسے یونیورسٹی میں جاتا ہے، اینول سے سیمسٹر سسٹمز میں جاتا ہے، وہاں سے ایک ریجیکشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ریجیکشن پھر اس کے پروفیشنل لائف کو افیکٹ کرتی ہے، اس کے ان ریئلسٹک گولز بن جاتے ہیں کہ فار ایگزامپل وہ کر انجینئرنگ رہا ہے، لیکن اس میں ایک سسٹمیٹیکلی ہمارے اسٹیٹ فیلئر بھی ہے ان اے وے کہ ہمارا جو سول سروسز کا ہے یا جاب کا جو پیٹرن ہے، رائٹ پرسن از ناٹ آن دا رائٹ جاب. یہ بات ٹھیک ہے، اب میں لیٹ سپوز اینکرنگ نہیں کر سکتا تو میں اس سائڈ پہ ہوں، ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از دیٹ کہ آپ کے ڈفرینٹ آفیسز میں الٹے سیدھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لائک ڈاکٹر جو بیٹھا ہوا ہے وہ ایڈمنسٹریشن کر رہا ہے، کوئی اور کسی اور اس میں ہے اور کام کچھ اور. تو الٹیمیٹلی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پھر ان پروفیشنل یا ارریلیونٹ لوگ مس لیڈ کریں گے، کنٹینیوسلی مس لیڈنگ کریں گے، آپ کو موٹیویٹ کریں گے، مس لیڈنگ موٹیویشن، وہ موٹیویشن کی شکل وہ جو ڈھیر سارے مشورے دینے والے آ جاتے ہیں، مس لیڈنگ موٹیویشن ہوگی. تو پھر آپ کہو گے یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر اس نے اس طرح سکسیزفل ہوا ہے تو الٹیمیٹلی یہ بھی اگر میں اس کی باتوں پہ چلوں گا تو حالانکہ اس سے آپ وہ دیکھو کہ وہ خود کہاں کھڑا ہے. لیٹ سپوز اگر وہ کامیاب ہو، تو اگر وہ بڑے بڑے مشورے دے رہا ہے لیکن خود کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. لیٹ سپوز اگر وہ کامیاب ہو بھی گیا کسی بات پہ تو اٹس ناٹ فار ایوری ون، ٹھیک ہے، مائٹ بھی اس کے اسکلز اس ڈومین میں اچھے ہوں. فار ایگزامپل اگر میں کسی ٹاپک میں اچھا ہوں تو میرے ساتھ جو میرا دوست ہے وہ اس کا کوئی اور ایکسپرٹیز ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر صفت ہر انسان کے اندر ایک ایک رکھی ہوئی ہے، تو کوئی بھی انسان یوز لیس نہیں ہے. جسٹ نیڈ اس کہ آپ نے سیلف ریئلائزیشن کرنی ہے، کہ پہچاننا ہے کہ اف آئی ایم گڈ ان دیٹ تھنگ، سو الٹیمیٹلی مجھے بھی اسی چیز میں ایکسیل کرنا چاہیے، اسی چیز کو مجھے اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اسی میں محنت کریں. لائک اب سبجیکٹ سلیکشن کی بات کر لیں یا پروفیشن سلیکشن، کوئی بھی پروفیشن کوئی بھی سبجیکٹ فضول نہیں ہے. لائک آپ آرٹ سبجیکٹس لے لیں، آرٹ میں بھی بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس. اگر آپ ایون کافی لوگوں کریٹیو قسم کے ہوتے ہیں، انٹیریئر ڈیزائن، مطلب ڈفرینٹ فیلڈ، ہر فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہوتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک میں انڈسٹری نہیں ہے اور آپ انجینئرنگ کرنے جا رہے ہیں، تو واٹ ول بی دی ریزلٹ؟ ان امپلائبلٹی بڑھے گی، فیئر آف ریجیکشن بڑھے گی. تو پھر آپ یہ سی ایس ایس اور ان طرح کی چیزوں کی طرف آئیں گے، اور ان کے آپ نے آؤٹ کم ریسنٹلی دیکھ لیے کہ کیا آؤٹ کم ہوئے. جیسے آپ نے اسٹارٹ میں سوسائڈ کی بات کی، اٹ ہیڈ ریزلٹیڈ ان ٹو سوسائڈس. اچیو کر لیا، ہارڈ ورکنگ کر لی، بٹ اٹ ریزلٹیڈ ان ویری ورس، اس کے ریزلٹس نکلے. سو الٹیمیٹلی آپ کو وہاں پہ انرجیز انویسٹ کرنی چاہیے جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ ریوارڈ ہوگا. ریوارڈ آپ کو ملے گا، لیکن
صحیح جگہ محنت کرنے کا. بالکل. ایون کہتے ہیں چور بھی اگر محنت سے چوری کرے نا تو اسے بھی ریوارڈ ملتا ہے, وہ بھی اس میں کامیاب بڑا چور ہو بن جاتا سکتا ہے. سو لائک ہر چیز میں اگر آپ اچھے کام میں انویسٹمنٹ کریں گے ریوارڈ آپ کو ملے گا, لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ انویسٹ یور انرجی ان دا رائٹ ڈائریکشن. اگر آپ رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہے, ریئلسٹک نہیں ہے, تو فیلئر آپ کو گفٹ ملے گا. پھر آپ اس کے لیے تیار رہیں. بالکل تیار رہیں, لیکن وی آر ریڈی فار سکسیس بٹ ناٹ پریپیئر فار دی فیلئر اینڈ ریجیکشنس. سو اگر آپ نے فیلئر سکسیزفل ہونا ہے تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مائٹ بھی ریجیکشن ہو, ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ نے خود کو مینٹلی طور پر تیار رکھنا. ریڈی فار پریپیئر فار دا بیسٹ, ریڈی فار دا ورسٹ. اگر اس پیٹرن سے آپ چلیں گے ان رائٹ ڈائریکشن, اگین رائٹ ڈائریکشن, آئی ایم ریپیٹنگ دس ورڈ اگین اینڈ اگین, کیونکہ انرجیز جی رائٹ ڈائریکشن. کیوں؟ کیونکہ آپ کو جب تک رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہوں گے تو آپ انرجیز انویسٹ کریں, اپنے اسکل انویسٹ کریں, سب ریجیکشن کی طرف آپ کو ریجیکشن کی طرف وہ کنڈیشنڈ ہے. ٹھیک. اچھا, کچھ لوگ جلد بازی میں بڑے فیصلے لیتے ہیں. جلد بازی میں اس لیے کیونکہ ہمیں شارٹ کٹ پسند ہے اور ہمیں جلدی سکسیزفل ہونا ہے. ریجیکشن کی طرف لے کے جا سکتا ہے اوبویسلی, کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بھی کائنات, اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پہ قادر ہے, لیکن اس نے بھی کائنات 7 دنوں میں بنائی, جسٹ ٹو گیو اے میسج ٹو دی ہیومن کائنڈ, اپنے اشرف المخلوقات کو, کہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے, یو ہیو ٹو گو تھرو دیٹ. آپ سڈنلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نہیں بن جاتے, آپ کو پورا ایک پروسیس کرنا پڑتا ہے. آپ سڈنلی کسی پروفیشن میں نہیں آ جاتے, آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا. اگر آپ اس اسٹیپ سے ڈائریکٹ آخری اسٹیپ پہ چھلانگ ماریں گے تو آپ بیچ میں کھائی میں کسی ٹائم بھی گر سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ویل اویئر کہ آپ رائٹلی ہی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے انہیں کو فالو کریں. اور شارٹ کٹ کسی چیز کے لیے نہیں ہوتا, چاہے آپ کے پاس فار ایگزامپل سب کچھ ہے, ریسورسز ہیں, کانٹیکٹس ہیں, ریفرنسز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اسٹل ایک پروسیس آپ کو ڈیو پروسیس فالو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ڈیو پروسیس کو بائی پاس کریں گے مائٹ بھی کام ہو جائے, لیکن وہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. سسٹینیبلٹی آپ کی سکسیس کا جو ایک ریجیکشن کا ایک ریزن ہوتا ہے کہ ہم انسسٹینیبل سکسیس کی طرف جاتے ہیں, کہ بھئی اگر فار ایگزامپل میں کسی ریفرنس سے سفارش سے جاب ہو جاتی ہے, لیکن سروائیو تو آپ نے خود کرنا ہے, جو کہ آج کل بہت ہے. ہاں, تو آپ نے سروائیو تو خود کرنا ہے, کہ وہاں سفارشی آپ کے ساتھ نہیں وہاں پہ نہیں ہوگا. وہاں پہ جب کو رپورٹ کوئی ٹاسک دیا جائے گا اور باس آپ کو کہے گا کہ ٹاسک کدھر ہے, تو وہاں پہ پھر آپ کا سفارشی بالکل وہ کام نہیں آئے گا. پھر آپ میں جو اسکل ہے, جو کام آپ کر رہے ہیں, جو ٹارگیٹ دیا ہے وہ اچیو کیا یا نہیں, وہ پھر سامنے الٹیمیٹلی, کیونکہ جواب دہی آپ کی ہونی ہے, اکاؤنٹیبلٹی آپ کی, وہاں پہ آپ وہاں پہ پرچیاں نہیں لا سکتے آپ وہاں پہ آپ. اچھا عامر, دیکھنے میں آئے کچھ لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں, گلا کرتے ہیں کہ ہم تو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ بڑے اطمینان کے ساتھ, بڑی تسلی سے, جلد بازی بھی نہ کریں, جلدی کے فیصلے بھی نہ کریں, اور انسٹنٹ رزلٹ بھی ہمیں نہیں چاہیے, بڑی اطمینان کے ساتھ اپنی ایک فیلڈ پہ, اپنی لائن پہ چل رہے ہیں, لیکن پھر بھی بار بار ہم ناکام ہو رہے ہیں. اس کی کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ ہاں, اس میں لائک اگر میں پروفیشنل کانٹیکس میں بات کروں تو فار ایگزامپل ایک انسان ہے, اس کی ڈگریز بھی اس کے پاس پورے ہیں, ایکسپیرینس بھی ہے, لیکن وہ جس طریقے سے وہ فش ہنٹنگ کر رہا ہے, شاید فش اس سائڈ پہ ہے اور وہ اس سائڈ پہ ہنٹنگ کر رہا ہے, تو دیٹ واٹ نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ, کہ اگر آپ نے چیز کسی گولز اچیو کرنا ہے تو اس کا راستہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور جس طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. سو لیٹ سپوز اگر آپ نے گریجویشن ماسٹرز کسی پروگرام میں کر لیا ہے تو اٹ ڈزنٹ مینس کہ یو آر آل ان آل ماسٹر, سچی مچی والے ماسٹر. اس بات کو مزید آگے بڑھاتے بریک لینی ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کی, جب تعلیم کے علم کی بات کرتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس ٹاپک کے حوالے سے جہاں ہم کامیابی اور ناکامیوں کی بات کریں, ریجیکشن کی بات کریں, تو مزید کچھ اہم پہلو, اہم پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک جس میں ہم بات کریں کہ اگر آپ زندگی کے کسی شعبے میں بار بار ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, کیسے ان ناکامیوں کو کامیابیوں میں آپ بدل سکتے ہیں, لیکن کس طرح سے, کن اصولوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے, آپ نے کس طرح سے, آپ جس پہلو کی وجہ سے, جس رویے یا جس بھی سچویشن کی وجہ سے آپ بار بار ناکام ہو رہے ہیں, اس پہ کام آپ نے کیسے کرنا ہے, کیسے خود کو ڈپریشن سے بچانا ہے, خاص کر اسی پہ بات کریں. عامر ہمارے
ہمارے ساتھ ہیں. عامر یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے آپ کے ساتھ ہمارا اس ٹاپک کا, تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ان لوگوں کو کچھ ایسی بنیادی چیزیں بتائیں چونکہ اگر کوئی اپنا کام کا آغاز کرنا چاہ رہا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ابھی جس نے اپنی ڈگری مکمل کی ہے وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں آ رہا ہے, یا پھر وہ لوگ جو اپنی پریکٹیکل لائف میں ہیں لیکن بار بار انہیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن نہ چاہ کر بھی وہ اس سے نکل نہیں پا رہے, تو کچھ ایسی چیزیں, ایسے بنیادی اصول, ایسے ٹپس جو ہیں وہ ان کو ضرور بتائیں تاکہ وہ ان ناکامیوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو وہیں پہ ختم نہ کر دیں, محدود نہ کر دیں, بلکہ ان سے سبق حاصل کر کے آگے ترقی کی راہ پہ گامزن ہو, کامیابی کی طرف بڑھیں. کافی اچھا کویشچن ہے. جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کو ماں کے گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرنا چاہیے. دا تھنگ از دیٹ کہ اگر کوئی گریجویٹ ہو رہا ہے تو وہ ڈگری اسے مل رہی ہے تو اٹ ڈزنٹ مینس کہ وہ اس میں آل ان آل سب کچھ لائک ماسٹر آف آل بن گیا. تو آپ کو ہر ٹائپ میں مینٹورشپ لینی چاہیے, چاہے آپ پروفیشن کے یا لائف کے کسی بھی حصے پہ ہیں تو آپ کو ریلیونٹ لوگوں سے گائیڈنس لینی چاہیے. اس میں بالکل شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اگر کسی سے ہیلپ لے رہے ہیں, چاہے وہ مینٹل ہیلپ ہو سکتی ہے, چاہے وہ آپ پروفیشنل ہیلپ ہو سکتی ہے. تو مینٹورنگ اینڈ کوچنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ کو تھوڑا سا ایلیویٹ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل ڈگری اینڈ ہو رہی ہے تو یو شوڈ بی اسٹارٹ ڈسکشن کرنا اسٹارٹ کریں, انگیج ہونا اسٹارٹ کریں, لائک انیشیلی انٹرنشپس کے تھرو یا جیسے بھی پاسبلٹی بنتی ہے. ٹرائی ٹو کنیکٹ ود دا جاب مارکیٹ جہاں آپ نے جانا ہے. فار ایگزامپل میں نے ایک پروفیشن میں جانا ہے تو مجھے اس پروفیشن, اس کمپنی, اس انڈسٹری کے اندر اپنے آپ کو آلریڈی انگیج کرنا ہے, کنیکٹ کرنا ہے. تو ایک تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں. دوسرا, اگر آپ کو ریجیکشن کنٹینیوسلی فیس ہو رہی ہے تو دو قسم کے اسٹریس ہوتے ہیں, پازیٹیو اسٹریس اینڈ نیگیٹو اسٹریس. پازیٹیو اسٹریس یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے گریڈز اچھے نہیں لیے, سو یو شوڈ ریئلائز کہ اگر میں نیکسٹ ٹائم محنت کروں گا تو آئی کین گیٹ گڈ گریڈس, یا میں اچھی جاب مل سکتی ہے, یا واٹ ایور دا وے آؤٹ از. اور اگر آپ نیگیٹو اسٹریس لیں گے تو پھر وہ سوسائڈل آئیڈیشن, ڈپریشن, انزائٹی, یہ پھر آپ کا مقدر اس طرف جائیں گے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ اپنے جب اسٹریسفل سچویشن میں ہو تو یو شوڈ ریئلائز کہ ابھی میں پازیٹیو اسٹریس کی طرف جا رہا ہوں یا نیگیٹو اسٹریس کی طرف جا رہا ہوں. آل دو اس ٹائم پہ آپ کی تھنکنگ پاور بالکل پیرالائز ہو جاتی ہے, بٹ وہ چھوٹا سا ٹریگر پوائنٹ جو ہوتا ہے نا کہ جس میں آپ نے یہ چیز ریئلائز کرنی ہے کہ ناؤ آئی ہیو ٹو ایکسیل, ناؤ آئی ہیو ٹو گرو, اور مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. تو بہتری کی گنجائش ہر ایج میں, ہر عمر میں, ہر ڈگری کے ساتھ, ہر ٹائم پہ رہتی ہے. کم لائک دیر از آلویز اے اسمال روم فار امپروومنٹ, اور اس کو ہر ٹائم پہ آپ کو ٹھیک کرنا پڑے. لائک ہم انسان ہیں, ڈیلی اٹھتے ہیں, ڈیلی مود ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وی نیڈ ریگولر کہ ہم اپنی کیئر کریں, اپنے آپ کو پیمپر کریں. اٹ ڈزنٹ مینس کہ فار ایگزامپل میری ایج تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی, ایجنگ کی طرف جا رہا ہوں تو آئی ول لائک ٹرائی ٹو گیٹ ریڈ آف مائی سیلف, ایسے نہیں ہوتا. سو سیم اسی طرح آپ کے جو پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف ہے, چاہے وہ آپ کی ریلیشن شپ ہے یا جو بھی ہے, اس میں آپ کو ہر پوائنٹ پہ ٹائم ٹو ٹائم اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. اور جہاں پہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو پوچھیں, ڈسکس کریں. کویسچن کرنے میں کوئی کویسچن اسٹوپڈ نہیں ہوتا اگر آپ رائٹ بندے سے پوچھتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی, پوچھنا, سوال کرنا, یہ کوئی اس میں وہ کوتاہی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم میں ہی فالٹ آتا ہے کہ اگر میں عامر سے پوچھوں گی یا میں کسی اور سے بات کروں گی, وہ کہے گی اسے پتہ نہیں, اتنا پڑھ لکھ گئی ہے, اتنی بڑی ہو گئی ہے, ابھی بھی یہ لوگوں سے پوچھ رہی ہے, ابھی بھی مشورے کر رہی ہے, اور ہو سکتا ہے وہ میری اس یہ جو ایک مجھ میں خامی پائی جا رہی ہے, کمی پائی جا رہی ہے, کہ اس کا مس یوز نہ کرے, مجھے غلط مشورہ نہ دے دے. ایک اور چیز یہاں پہ آپ ضرور ڈسکس کریں کہ آج کی جنریشن, ہمارے جو یوتھ ہے وہ سمجھتی ہے ٹھیک ہے سوشل میڈیا نے, ٹیکنالوجی انہوں نے کافی حد تک اویئر کیا, چونکہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی, لیکن بزرگوں کا فیصلہ, بزرگوں سے ڈسکشن کرنا, ان کے مشاورت سے چلنا, ہمیں کہیں ہم نہیں کھاتے, کہیں بھی ناکام نہیں ہوتے. لیکن ہمارا بچہ آج کا سمجھتا ہے بزرگوں سے فیصلہ, ان سے مشورہ کروں گا یا ان سے میں کسی بھی چیز کے لیے آگے بڑھنے کے اگر میں فیصلہ ان سے لیتا ہوں تو وہ ہے کہ میں ناکام نہ ہو جاؤں. تو ان کے فیصلوں کی نفی کرنا, ان کی بات کو نہ ماننا, کیا یہ بھی ہمیں ناکامی کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ یہ مائٹ بھی, میں ایگری کروں گا کہ ناکامی کی طرف لے کے جا سکتی ہے, بٹ دا کویسچن از کہ آپ ہینڈل کیسے کرتے ہیں سچویشن کا. لائک رسپیکٹیبل طریقے سے ڈس ایگری کرنے سے کبھی بھی آپ کے بزرگ اوفینڈ نہیں ہوں گے, کیونکہ جنریشن گیپ از اے ریئلٹی, اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, جو کہ بزرگوں کو بھی سمجھنا چاہیے. لیکن بزرگ بھی اگر نہیں سمجھ رہے تو یو شوڈ بی دیٹ مچ لائک آپ کے اتنے کمیونیکیشن اسکلز ہونے چاہیے کہ آپ اس سچویشن کو ون ون سچویشن میں لے کے جائیں.
کیونکہ اوبیسلی آپ آؤٹ آف دا باکس چیز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم کی یوتھ جو کر رہی ہے وہ آؤٹ آف دا باکس، کبھی 9 to 5 جاب کے علاوہ کانسیپٹ سوچا ہی نہیں تھا کہ گھر سے بیٹھ کے بچہ گھر چلائے گا، آن لائن بھی ہو سکتا ہے، آن لائن فری لینسنگ، گھر سے بیٹھ کے یہ سارے اپنے معاملات چلائے گا. سو سملرلی آپ کو تھوڑا سا رسپیکٹ کا ایلیمنٹ رکھ کے اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری نہیں بھی کرتے، آدھی بات ان کی مانیں آدھی اپنی کریں. سو لائک بزرگوں کی دعائیں بھی ساتھ رہیں، کچھ اپنی منوا لیں، سو لائک مل جل کر چلیں. نیگوسیشن کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، کمیونیکیشن کے ایک 7 C's آف کمیونیکیشنز جو ہیں وہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ بی اے گڈ لسنر. کانفلکٹ جو سٹارٹ ہوتا ہے جنریشنل گیپ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وی آر ناٹ اے گڈ لسنر دا نیو جنریشن، ہمیں ہمیشہ اپنی منوانی ہے، دوسرے کی نہیں سننی. تو پھر الٹیمیٹلی اگر وہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں نا تو وہ فوراً کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے. یس، آپ کو کیا پتا، آپ تو پرانے خیالات ہاں، پرانے اس ٹائم پہ نہ سوشل میڈیا تھا، نہ کچھ گلوبل کنیکٹیوٹی نہیں تھی. لیکن اب آپ کو اب چیزیں چینج ہو گئی ہیں، دو چیزیں چینج ہو گئی ہیں، لیکن ہیومینٹی کا رشتہ تو نہیں ٹوٹا کہ آپ چھوٹے بڑے کی تمیز تو نہیں ختم ہوئی، مورل ویلیوز تو اپنی جگہ پہ کنسسٹنٹ رہیں گی. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے فادر کو نام سے پکاریں، ٹھیک ہے، اپنی مدر کو نام سے، جی جتنے ماڈرن بھی ہو جائے. ویسٹ میں ہوتا ہوگا، دیٹس دیئر سوشل نارمس، لیکن آپ ان چیزوں کو کہ نہیں کمپیوٹر میں ابو لکھا ہوا نہیں آ رہا، چیٹ میں لکھا، اے آئی آ گیا، اے آئی کو آپ نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو. دس از دا ریالٹی. لیکن آپ کو ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، کیونکہ اسٹارٹ میں جو ہم نے بات کی، وی آر ان دا ورچوئل ریالٹی. ہمیں ریئل ورلڈ کے ساتھ بھی تھوڑا سا کنیکٹ ہونا پڑے گا. اگر ہم ریئل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے تو ورچوئل ریالٹی از کمپیوٹر ہے، وہ انسان اس میں فیلنگس، ایموشنس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ نے ود دی پیسج آف ٹائم حالات کے ساتھ ساتھ اڈاپٹ کر لیں. اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، کمپیوٹر کو نہیں بنایا تھا. آلدو وہ جتنی مرضی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ ساری چیزیں لیکن ایٹ دی اینڈ اسے بنایا تو انسان نہیں ہے، کریٹ انسان نہیں کیا وہ. اب وہ کس بیک گراؤنڈ، کس کانٹیکس میں کریٹ کیا ہے، اس کو آپ نے اسی کانٹیکس میں ایڈجسٹ کرنا ہے، ادروائز تھنگز ول بی ویئرڈ. ٹھیک ہو گیا. پیغام کیا دیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ ریئلسٹک رسک لیں. رسک لینا بھی اچھی بات ہے، لیکن ریجیکشن کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. اور اگر آپ کو ریجیکشن نہیں ہوتی تو بھی پریشان ہوا کریں کیوں نہیں ہو رہی. تھینک یو سو مچ، سو مچ آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین انتہائی اہم ٹاپک تھا. کامیاب ہونا سب کے لیے ضروری ہے، لیکن آپ کامیابی کے ساتھ ناکامی کو بھی ضرور ایکسیپٹ کریں، تبھی آپ آگے خود کو کامیاب کر سکیں گے. بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی انتہائی اہم ہے، وہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں